बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात पर बहुत बात हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया आप देखें तो यहाँ पर भी बात हो रही है और इंडियन मीडिया में भी इसी मामले पर ज़्यादा बात हो रही है। अफ़गानिस्तान का मीडिया जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आज भी कुछ अनासर ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इज़हार करते हैं, तासुब पर मबनी बातें करते हैं। इस सारे मामले पर भी बात करनी है और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन का जो एक नया इत्तेहाद बज़ाहिर बन गया है, क्या ये बहुत आसान है? क्या बहुत ये हलवा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं ये रातों रात ठीक हो जाएं? कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं। मामलात बहुत हद तक ठीक तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के जहन में ख़दशात हैं। इन ख़दशात के ऊपर भी बात करनी है और एक तस्वीर के बारे में बात करनी है। ये तस्वीर जनाब एमल वली ख़ान साहब की है, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह। इनकी ये तस्वीर फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ है। आमने सामने ये खड़े हैं और इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, इसकी क्या वजह है, इस तस्वीर को ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, इस मामले पर भी बात करनी है। सिफारती जो महाज है वो गर्म है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का अभी जारी है। ये हिंदुस्तान ने ऐलान किया है। पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन जो है बुनियान मरसूस ये ख़त्म करने का ऐलान किया है। मार्का हक़ जो है उसका जश्न मनाया जा रहा है और हर पाकिस्तानी का चेहरा जो है ये चीख चीख कर कह रहा है कि जी हमने फ़तह हासिल की है। इस चीज़ को लेकर इंडियन मीडिया में बहुत बात हो रही है कि जी आपने कौन सी फ़तह हासिल की है, आपने कहाँ पे हमारे जहाज़ गिराए हैं, अगर गिराए हैं तो उसका मलबा कहाँ पे है, अगर आपने 5 या 6 जहाज़ गिराए हैं तो उसका सबूत आपके पास क्या है। बहरहाल सबूत तो पहलगाम वाक़े का जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज तक नहीं पेश किया जा सका। इंटरनेशनल मीडिया, आलमी बरादरी सबूत मांगती है, वो सबूत जो है वो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पेश नहीं किया। ये वो पॉइंट है जिसका आगाज़ पहलगाम वाक़े से होता है कि दुनिया के पास जब सबूत नहीं आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो दुनिया ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि मामला क्या है। दुनिया ने अब कश्मीर का मामला भी समझ लिया है, हालांकि दुनिया को बहुत पहले ये समझ लेना चाहिए था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मसला क्या है। अब हिंदुस्तान का मीडिया हो या सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं, जब वीडियोस यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से बनाई जाती हैं तो उसमें कमेंट्स में आम जो भारतीय शहरी हैं वो भी अपनी राय का इजहार करते हैं। वो भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने कहाँ पे कामयाबी हासिल की है कि जो इस तरीके से जश्न मना रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी जाली फ़तह के ऊपर जश्न मना रहा है तो हिंदुस्तान अपनी असली और हकीकी फ़तह के ऊपर जश्न क्यों नहीं मना रहा। ये अहम सवाल है कि जिस पर सोचा नहीं जा रहा। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे, अगर बात होगी तो टेररिज्म के ऊपर होगी और अगर बात होगी तो POK के ऊपर होगी, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, यानी पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो जनाब आपको किसने कहा कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें? यानी उस तरफ तो आप इनकार करते हैं कि जी इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नहीं है, अमेरिका का किरदार नहीं है और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में मामला था जो सीज़ फायर के ऊपर फिर ख़त्म हो गया। तो ये सारा सिलसिला जब हम देखते हैं और फिर जयशंकर साहब के बयानात और तज़ादात से भरपूर बयानात और उनका ये एतराफ़ कि जी हाँ अमेरिका की तरफ से रब्ता था दोनों मुल्कों के साथ, तो शदीद तरीन जो सुबकी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान की, तो उसका ये जो ज़ख़म लगा है अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को जो लगा है वो शायद एक लंबे अरसे तक ये हिंदुस्तान जो है अपना ज़ख़म ये चाटता रहेगा। सफ़ारती महाज पर उसकी जो पसपाई हुई है, उसकी जो शिकस्त हुई है, यही वजह है कि वो अपने वफूद जो है मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में हिंदुस्तान भेजेगा। पाकिस्तान भी अपना एक वफ़द जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजने का एक फ़ैसला कर चुका है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ये ख़बर आई कि वो पहले 6 ममालिक के हवाले से ख़बर आई, फिर ये बताया गया कि वो 4 मुल्कों का दौरा करेंगे। तुर्की का दौरा वो करेंगे, अज़रबैजान जाएंगे, वो ईरान जाएंगे और वो ताजिकिस्तान जाएंगे और इन ममालिक का भरपूर सपोर्ट पर शुक्रिया अदा करेंगे। इंडियन मीडिया का मूड आप देखें तो वो तुर्की के ख़िलाफ़ जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ गया है, तुर्की के और तैयब अर्दोग़ान के। इसी तरह वो चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है।
اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ بار بار زمین پر پٹخا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کی بات ہے اور یہ 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک یہ جو مارکا رہا، اس میں جس طریقے سے پاکستان نے پھر جوابی حملے کیے اور اس دوران پھر یہ سیز فائر کی خبر آئی، اور خبر کہاں سے آئی؟ امریکہ سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات میں، بہت سارے محاذوں کے اوپر یہ لڑائی لڑی گئی اور پاکستان نے کامیابی اس میں حاصل کی، لیکن ہندوستان کہتا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے۔ اب لڑائی رہتی ہے سفارتی محاذ کے اوپر۔ ایک تو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کینیڈا میں آپ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں، برطانیہ کے اندر آپ دیکھ لیں، اور پھر ہندوستان کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو یہ باقاعدہ چیخ چیخ کر زور دیا جا رہا ہے۔ انڈین میڈیا کے کچھ اینکرز کو میں سن رہا تھا اور وہ مشورہ دے رہے تھے مودی سرکار کو کہ آپ گلگت بلتستان کے اوپر زور دیں، آپ بلوچستان کے اوپر زور دیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی بلوچستان کے جو کونسل خانے ہیں، جو ان کے سفارت خانے ہیں، ان کے سفارتی مشنز کھولے جائیں ہندوستان کے اندر بھی، اور ہندوستان بلوچستان کے علیحدگی پسند جو تحریکیں ہیں ان کو مدد دیں کہ مختلف ممالک میں ان کے سفارتی مشنز کھل جائیں۔ باقاعدہ بلوچستان کے جھنڈے جو ہے وہ انڈین میڈیا میں لہرائے جاتے ہیں۔ تو BLA ہو، باقی کچھ اس طرح کی تنظیمیں، اور حالیہ جو خوزدار کا واقعہ ہوا ہے، انتہائی دردناک واقعہ، آرمی پبلک اسکول کی بس کو نشانہ بنایا گیا، بچوں کو نشانہ بنایا گیا، اور دوسری طرف جو ہم شمالی وزیرستان میں ڈرون حملہ دیکھتے ہیں، مبینہ ڈرون حملہ، اس میں جو 4 بچے شہید ہوئے، ان لوگوں کا احتجاج ابھی جاری ہے، اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ میں دو طرفہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہم شمالی وزیرستان کے بچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ان پر بات کرنا ہمارا فرض ہے، اس سارے معاملے پر بات ہونی چاہیے۔ پختون بیلٹ کے اوپر یہاں کے مسائل کیا ہیں، خیبر پختونخوا کے کیا مسائل ہیں، بلوچستان کے کیا مسائل ہیں، ماضی میں ان کو کس طریقے سے نظر انداز کیا گیا، کس طریقے سے زیادتیاں کی گئیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے انڈین میڈیا جو ہے بعض چیزوں کو لے کر بہت زیادہ ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب بہت زیادہ ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اشاعیہ دیا ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے، اور یہ اس خوشی میں دیا ہے کہ جی پاکستان کی سیاسی قیادت نے بڑا بصیرت کا مظاہرہ کیا، پاکستانی قوم نے ایک جذبے کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جس طریقے سے پیشہ ورانہ جو فرائض ہیں وہ انجام دیے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی، تو اس خوشی میں انہوں نے یہ اشاعیہ دیا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، کابینہ کے ارکان ہیں، خیبر پختونخوا سے مجھے نظر آئے آفتاب شرپاؤ صاحب بھی، امیر مقام صاحب بھی، مختلف جو وزراء ہیں وہ موجود ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، گورنرز موجود ہیں، وزراء اعلیٰ موجود ہیں، تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں ہے، اور مجھے JUI کا بھی کوئی بندہ نہیں نظر آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مجھے نظر نہیں آئے، ان کو دعوت دی گئی یا نہیں دی گئی۔ اسی عشائیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سیاسی قیادت اور عسکری قیادت جو ہے یہ آپس میں گل مل گئی ہے، اور باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا جشن منایا جا رہا ہے اس فتح کے اوپر کہ جس کو ہندوستان اور ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہے۔ بہرحال یہ تو پاکستان اور ہندوستان کے معاملات ہیں۔ ایک تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور کسی نے اس کے اوپر لکھا ہے بلا عنوان، کسی نے اس کے اوپر لکھا ہے جاؤ جاؤ بارڈر جاؤ، کسی نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ایمل ولی خان اور جنرل عاصم منیر آمنے سامنے، کسی نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس تصویر میں ایمل ولی خان کا قد جو ہے وہ زیادہ اونچا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال بیک گراؤنڈ ہے اس تصویر کا جو موقف رہا ہے ایمل ولی خان صاحب کا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے، تو اچھا اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ایمل ولی خان نے اپنا ایڈریس تبدیل کیا شناختی کارڈ کا، اور بلوچستان سے ان کو سینیٹر منتخب کروایا گیا، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اور پرانی جو تاریخ ہے، خدائی خدمتگار تحریک، باچا خان کی خدمات، خان عبد الولی خان کا کردار، اسفندیار ولی خان کی خدمات یا ان کا کردار، اور پھر آ کے ایمل ولی خان صاحب پہ بات رک جاتی ہے۔ عدم تشدد اور عوامی نیشنل پارٹی نے جس طریقے سے قربانیاں دیں، ظاہر ہے کہ قربانیاں دیں، ایک مؤثر آواز ہے عوامی نیشنل پارٹی پختون بیلٹ کی، اور اس کا ایک کردار ہے۔ اور ایمل ولی خان صاحب جو ہیں یہ انتہائی ملنگ آدمی ہیں، یہ بول دیتے ہیں جو بھی ان کے دل میں آتا ہے،
جو بھی ان کو جائز لگتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ حال ہی میں جو ان کا ایک تنازع ہوا چیئرمین پی ٹی اے کے ساتھ، میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ سگریٹ کا کوئی معاملہ تھا، چرس کا کوئی معاملہ تھا، میں ایک تفصیلی ویڈیو اس پہ کر چکا ہوں، تو اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ یہ اس لیے یہ معاملہ زیادہ اس کو اچھالا گیا کہ ایک میجر جنرل ریٹائرڈ تھے سامنے۔ یہ اگر کوئی عام سویلین چیئرمین پی ٹی اے ہوتے تو پھر شاید اس معاملے کو زیادہ نہ اچھالا جاتا۔ بہرحال اس تصویر کو لے کر بڑی بات ہو رہی ہے اور بڑا لوگ مزے لے رہے ہیں اس تصویر کو، اور یہ بڑا دلچسپ ہے جب اس کے اوپر لکھا گیا، مجھے پڑھنے کو ملتا ہے کہ جاؤ جاؤ بارڈر جاؤ۔ باقاعدہ جس طریقے سے الیکشن میں ہوا، ایمل ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ہروایا گیا، اور جب بھی پاکستان میں دھاندلی کا الزام لگتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو یا سیاسی جماعتوں کو ہروانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ایک اسٹرانگ موقف رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایمل ولی خان صاحب کا، اور آج کی یہ تصویر جو ہے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے پرانے بیانات کو اس تصویر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمل ولی خان نے شاید اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک اتفاق رائے نظر آتا ہے۔ یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، اس میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، عسکری قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بات کریں، اس پہ تبصرے ہونے چاہیے ہندوستان کے اندر کہ پاکستان میں کیسے مختلف سیاسی جماعتیں اور ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک چھت کے نیچے وہ کھانا کھا رہی ہے۔ عشائیے پہ بلایا گیا ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے، یعنی پاکستانی فوج کے سربراہ کی طرف سے، اور مختلف سیاستدان اس میں شریک ہیں۔ وہ سیاستدان بھی شریک ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فوج کے سیاسی کردار کے بہت مخالف ہیں، یعنی ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں فوج کے مخالف ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت فوج کے تو مخالف نہیں ہے۔ فوج کا مبینہ جو غیر آئینی کردار یا فوج کا سیاسی کردار، اس حوالے سے بات ہوتی ہے، اور یہ تصویر جو وائرل ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ایمل ولی خان نے اپنی ہی سیاسی جماعت کے رنگ پر مشتمل جو ٹوپی ہے، سرخ ٹوپی، وہ پہنی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس تقریب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مختلف دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی موجود ہیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب موجود ہیں، امیر مقام صاحب موجود ہیں، لیکن بطور خاص اس تصویر کو ریلیز کیا گیا ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ لوگ مزہ لے رہے ہیں۔ کئی دن تک اس پہ تبصرے ہوتے رہیں گے۔ میں جب مختلف معاملات کے حوالے سے پریس ریلیز آتی ہے باچا خان مرکز سے، عوامی نیشنل پارٹی کا جو سیاسی دفتر ہے، اس معاملے پر کوئی ایسی پریس ریلیز میری نظر سے نہیں گزری۔ اس معاملے پر مجھے ایمل ولی خان کا کوئی ٹویٹ جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ شاید وہ خاموشی سے وہاں پہ عشائیے میں شرکت کے لیے گئے ہوں، ان کی تصویر بن گئی، ریلیز ہو گئی، وائرل ہو گئی۔ تو بہرحال معاملات بہت ہیں، ہم پاکستان اور ہندوستان کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات حل ہوں۔ یہ ایک اپرچونٹی تھی افغانستان کے پاس، جب پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ بنا، کشیدگی میں اضافہ ہوا، جنگ تک بات چلی گئی، تو اس موقع کو غنیمت جان کر بہت اچھے طریقے سے افغان طالبان نے اپنے کارڈز کھیلے، لیکن جو بیجنگ میں ہوا، چین کی مدد سے، چین، پاکستان اور افغانستان اور پی سی پیک میں افغانستان کی شمولیت کی بات کی گئی، بہت سارے معاملات جو ہیں یہ حل ہوئے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتاتا رہا ہوں، بہت سارے معاملات پہ انڈرسٹینڈنگ بنی ہے، ایک فطری اتحاد بنا ہے۔ افغانستان اور ہندوستان کا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اتحاد ہے یا کوئی خفیہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ غیر فطری ہے، وہ نیچرل نہیں ہے۔ نیچرل اتحاد یہاں پہ بنتا ہے، پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ۔ افغانستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم اگر کوئی مدد لے سکتے ہیں افغانستان کے لیے تو وہ پاکستان کے ذریعے لے سکتے ہیں، پاکستان سے لے سکتے ہیں۔ چین بڑی اقتصادی قوت ہے، بڑی اقتصادی طاقت ہے اس خطے کی، وہاں سے ہم لے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی افغانستان کی قیادت کو پتہ ہے کہ اگر ہندوستان افغانستان کی مدد کرے گا تو اس میں صرف پاکستان دشمنی کا عنصر ہوگا، اس میں نیک نیتی نہیں ہوگی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے اسی طرح نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔